अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से गुलाम रजा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे हम 20 मार्च 2024 से लेके 20 अप्रैल 2024 के दरमियान बुर्ज हमल का दौरानिया होता है, लेकिन 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान से तमाम बुरूज पर सियारों की गर्दिश क्या असरात रखेगी, बात करेंगे आज हम बुर्ज सरतान के हवाले से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, स्पेशली नए आने वाले लाइक भी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस वक्त पर मिलते रहें। बढ़ते हैं जनाब हम वीडियो की जानिब और बात करते हैं 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान सैरगान की गर्दिश के हवाले से। बुर्ज सरतान चौथा बुर्ज है, आबी बुर्ज, और इसके साथ साथ बुर्ज सरतान वाले बहुत ज़्यादा हसास, रहमदिल और चीटर भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो चीटिंग का आंसर है वो उस वक्त देखा जाता है जब आपके जायचों में या आपके इनफरादी जायचे में सितारों की कैफियत मनफी हो। बहरहाल हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो के हवाले से। जनाब याद रखिएगा, इस महीने में, इस ड्यूरेशन में 20 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान 25 मार्च को चांद ग्रहण होने जा रहा है। चांद ग्रहण आपके जायचे के चौथे घर में लगेगा, जबकि सूरज ग्रहण आपके जायचे के बुर्ज हमल में लगेगा, जो कि आपका 10वां घर है। तो ये महीना आपके काम कारोबार के हवाले से, आपकी निजी और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से कुछ एहतियात का तकाजा करता है, तो बहुत मोहतात रहिएगा। बात करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अतारत की रजत के हवाले से बात करेंगे। 2 अप्रैल तक अतारत बुर्ज हमल में रहेगा, आपके 10वें घर में रहेगा, और यहाँ पर 2 अप्रैल से लेके आने वाले इस माह की 26 अप्रैल तक अतारत जो है वो गर्दिश में ही रहेगा और 10वें घर में रहेगा। दीगर अगर हम सैरगान की बात करते हैं तो ज़ोहरा का शर्फ भी तकरीबन जो है अप्रैल के शुरू की 3 तारीखों में आएगा, और याद रखिएगा ज़ोहरा भी यहाँ पर 5 अप्रैल को आपके 10वें घर बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। ज़ोहल ऑलरेडी आपके जायचे के 10वें घर, आपके जायचे के 9वें घर में पाइसेस में, और मुश्तरी आपके जायचे के 11वें घर सौर में गर्दिश कर रहा है। बढ़ते हैं हम हफ्तावार तरतीब के हवाले से। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च के दरमियान में सैरगान की गर्दिश क्या रहने वाली है और क्या असरात होने वाले हैं। आपका ज़ाती सितारा कमर जो है 20 मार्च से लेके 27 मार्च के दरमियान आपके जायचे के 2, 3 और 4 घर में गर्दिश करेगा। आपके पहले घर का मालिक सितारा 2 घर में आपकी माली मंसूबाबंदियों के हवाले से आपको उकसाने और उस पर ध्यान और तवज्जो देने के हवाले से यहाँ पे अपना किरदार अदा करता नज़र आ रहा है। जबकि कमर की अगर हम बात करते हैं और कमर की नज़रात के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कमर की नज़रात इन दिनों में बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नज़रात नहीं हैं। उन पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी और किसी भी किस्म के जज्बातीपन से आपको गुरेज करना होगा। माली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इज़्ज़त और अपनी वक़ार के हवाले से कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आप पर कोई लोग उंगलियां उठा सकें, ऐसा काम मत कीजिएगा, वरना आपके लिए मुश्किलात दरपेश होंगी। बुर्ज असद के दरमियान और बुर्ज सुमला के दरमियान जब कमर गर्दिश करेगा तो आपके ताल्लुकात में ये तगय्युरात लाता है, तब्दीलियां लाता है। 3रा घर जो आपके करीबी ताल्लुकात का है, आपके बहन भाइयों का है, पड़ोसियों का है, बहुत ज़्यादा नियरेस्ट करीब के लोगों का है,
یہاں پر کمر بنیادی طور پہ اچھا ہے، مثبت ہے، پازیٹیو ہے، اور کمر کی یہ پازیٹیوٹی آپ کو تعلقات کو سنبھالنے میں اور تعلقات کو بندھے رہنے میں اور تعلقات کو نئے سرے سے ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں کمر کی کیفیات پہلے ہفتے میں نارمل سے کچھ کم، آپ اسے کہہ لیجئے کہ 60% آپ کے حق میں ہوں گی اور 40% کے قریب کمر کی نظرات آپ کے حق میں نہیں ہوں گی۔ بات کریں گے ہم 27 مارچ کے بعد 28 مارچ سے لے کے اور تقریباً 3 اپریل تک کے درمیان میں یہ 7 دن جو ہیں یہاں پر کمر کی گردش بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں گھروں میں رہے گی۔ 5واں، 6ٹھا اور 7واں برج میزان، عقرب اور قوس۔ یہاں پر جو کیفیات ہے کمر کی، یاد رکھ لیجئے گا، وہ ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی 27، 28 اور 29 مارچ کمردار عقرب کے حوالے سے آپ کے یہ 3 دن بہت زیادہ الجھنوں میں گزر سکتے ہیں۔ خصوصاً 5ویں گھر کے اندر جب بھی آپ کا کمر کا گرہن لگتا ہے تو 5ویں گھر کے اندر لگنے والا گرہن آپ کے کریٹیوٹی کو، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو، آپ کے اندر موجود آپ کے ہنر کو متاثر کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، محبوب کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابیاں بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بزنس مین ہیں تو یاد رکھیے گا یہ سرمایہ کاری کے لیے قطعی طور پر 3 دن جو ہوتے ہیں آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اور ان 3 دنوں میں آپ بہت زیادہ محتاط رہ کر سرمایہ کاری کیا کیجئے، ورنہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا اسی ہفتے کے آخر میں عطارد آپ کے 10ویں گھر میں رجت میں چلا جائے گا، اور کم و بیش 3 ہفتے سے زیادہ یہاں پر عطارد کی رجت رہنی ہے۔ عطارد آپ کے 10ویں گھر میں جا کر کے آپ کے کام، کاروبار، ملازمت، کیریئر اور اس حوالے سے کوئی بھی ایسی غلطی آپ سے کروا سکتا ہے جس کا خمیازہ یا جس کا بدل آپ کو آگے چل کے دینا پڑے اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور کمپلیکیشنز پیدا ہوں۔ یہاں پر عطارد کی رجت کے ایام میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ عطارد آپ کے 12ویں گھر کا خفیہ دشمنوں کا اور آپ کے 3رے گھر کا تعلقات کا ستارہ ہے۔ یہاں 12ویں گھر سے مراد آپ کے وہ حاسدین جو آپ کے سامنے نہیں آتے، ان کی لگائی ہوئی چھوٹی سی چنگاری آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کو جانے آپ اپنا رد عمل ظاہر نہ کریں۔ ایسا کریں گے تو آپ کے معاملات ان دنوں خراب ہوں گے، اسپیشلی ملازمت پیشہ افراد، اور جو 10ویں گھر میں ہم کیریئر کے حوالے سے جو بچے یا جو نوجوان کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے ڈاکومنٹیشنل پروسیس میں، اپنی کاغذی کارروائیوں میں کوئی بھی ایسا لچک نہیں رکھنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسترد کیا جا سکے یا آپ کے کاموں میں رکاوٹ آئے۔ انہی دنوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں زہرہ کے حوالے سے، تو زہرہ آپ کے ذائچے کے تقریباً شرف کے درجات پہ ہوگا، 9ویں گھر میں ہوگا۔ 9ویں گھر میں آلریڈی یہاں پر جو زہرہ کی کیفیت ہے وہ شرف کی ہوتی ہے، اور زحل آپ کے ذائچے میں 7ویں، 8ویں کا مالک ہو کر آلریڈی 9ویں گھر میں موجود ہے۔ زہرہ اور زحل کا یہاں کران ہونا ہے۔ زہرہ اور زحل کا یہ کران بہت اچھی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے تمام افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے، امپورٹ ایکسپورٹ یا کاروبار کی غرض سے، ملازمت یا جاب کے حوالے سے، تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ زہرہ اور زحل کا جو کران ہو رہا ہے اور زہرہ کا شرف ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
کہ چونکہ آپ کے چوتھے گھر میں کیتو موجود ہے تو اکثر کینسیرین ان ایام میں یا اس 1.5 سال کے اندر بیرون ملک سکونت اختیار کرنے یا ریزیڈنسی لینے یا شفٹ ہونے کے بارے میں جو اگر سوچ رکھتے ہیں تو ان دنوں میں زہرہ کے شرف میں کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو کامیابی سے ہمکنار کروائے گا. دین، مذہب، فلسفہ اور اس کی جانب آپ کا رجحان میں اضافہ ہوگا. ایام رمضان ہوں گے، ان رمضان کے ایام میں آپ عبادت کی جانب اور نماز کی جانب اور دیگر دینی فرائض کی جانب مائل ہوں گے، اور یہاں پر یہ قرآن آپ کو دوبارہ نئی زندگی دینے کے حوالے سے بہت زیادہ فوائد دے گا. یاد رکھیے گا، بات ہم کریں گے مریخ کے حوالے سے. تو مریخ آپ کے ذائچے میں آلریڈی 22 مارچ کو برج حوت میں پائسس میں داخل ہو چکا ہے. برج حوت میں پائسس میں جو مریخ کا داخلہ ہے یہ یہاں نواں گھر ہوگا، اور نویں گھر کے اندر پہلے مریخ کا داخلہ ہونا ہے، زحل موجود ہے، اور اس کے بعد زہرہ کے ساتھ یہاں پہ قران بھی ہونا ہے. اور انہی ایام میں عطارد بھی یہاں موجود ہوگا. یہ 4 ستاروں کا قران ہوگا. یہ چاروں ستارے آپ کے قسمت کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، خصوصاً جب کہ قمر بھی یہاں پر اگلی تاریخوں میں آئے گا. تو عطارد تو شاید نکل چکا ہو، لیکن دیگر جو سیارگان ہیں وہ اس معاملے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. 25 مارچ کو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے، آپ کا ذاتی ستارہ گرہن میں ہوگا، اور یہ گرہن آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں لگے گا. 25 مارچ سے لے کر 25، 26 اور 24، 25، 26 ان 3 تاریخوں میں آپ نے زمین، جائیداد، پراپرٹی، وراثتی مسئلے یا کوئی کار گاڑی کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی کام نہیں کرنا ہے. یہ آپ کو مشکلات دلا سکتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں، والدہ کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے. یہ بہت زیادہ آپ نے محتاط رہنا ہے. بڑھتے ہیں ہم تیسرے ہفتے کی جانب، جو تقریباً 4 اپریل سے لے کر کے آپ اسے 5 اپریل سے لے کر کے آپ 12 اپریل تک کا لگا لیجئے. 5 اپریل سے 12 اپریل کے درمیان میں قمر کی گردش کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو یہاں پر قمر کی گردش برج طلوع 8ویں، 9ویں اور 10ویں گھروں میں رہے گی. یہاں پر قمر زحل کے ساتھ بھی قران کرے گا اور مریخ کے ساتھ بھی قران کرے گا، اور قمر کا یہ قران جو مریخ اور زحل کے ساتھ ہوگا یہ آپ کی سوچ کو، آپ کی ذہن کو منتشر کر سکتا ہے. مریخ اور زحل دونوں ہی قمر سے نہیں بنتے، اور دونوں کی قمر سے دشمنی کی کیفیات ہوتی ہیں، اور ان کیفیات کی وجہ سے یہاں قمر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوتا. ایک چیز اور یہاں وضاحت کر دیتا ہوں کہ مریخ اور زحل اور زہرہ ان 3 ستاروں کے ساتھ جب یہاں قمر کا قران ہونا ہے تو آپ کی قسمت کے معاملات میں اچانک جلد بازی کی وجہ سے کوئی بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے. آپ امیگریشن کے حوالے سے جلد بازی مت کیجیے. آپ بیرون ملک اگر مقیم ہیں تو وہاں پر جاب کے حصول کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کسی بھی قسم کی جلد بازی آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گی. ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیے گا. یہ عروج کے چاند کے عروج کے دن ہوں گے، تقریباً اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ 10 چاند کی 10 تاریخوں کے بعد کے دن ہوں گے. تو یہاں جذبات ویسے ہی عروج پہ ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے. آپ نے ایفرٹس کرنی ہے، آپ نے کوششیں کرنی ہیں، لیکن یہ کوششیں آپ اپنے حواس کو بالکل ایکٹیو کر کے اور ان کو اجاگر کر کے، اپنے حواس کو اجاگر کر کے آپ نے یہاں کوششیں کرنی ہے. کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی آئے اور آپ کے بنے بنائے کام میں رکاوٹیں آئے.
قمر اور زحل کا کران یہاں امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو مشکلات دے سکتا ہے، لیکن چونکہ زہرہ بھی یہاں موجود ہوگا تو شروع کے 3 ہفتوں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن آخری ہفتے میں پرابلم آ سکتا ہے۔ قمر کی نظرات کے حوالے سے دیگر اگر ہم سیارگان کے ساتھ قمر کی نظرات دیکھتے ہیں تو ان نظرات میں بھی شروع کے 3 دن اچھے ہیں، پھر بیچ میں 2 دن نظرات اچھی نہیں ہیں، اور پھر آخر کے 2 دن اچھے ہیں۔ تو یاد رکھنے کا ملا جلا ہفتہ ہوگا۔ قمر یہاں پر تقریباً 7 نظرات زیادہ بنائے گا، نحس نظرات کم بنائے گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی غلطی آپ کی بنی بنائی بلڈنگ کو گرا دیتی ہے۔ تو جو کام آپ نے محنت سے کیے ہیں اس میں چھوٹی سی ایک اگر قمر کی غلط نگاہ کسی ستارے سے بنے گی اور آپ اس دوران میں ایک غلط قدم اٹھا لیتے ہیں تو یہ معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی ہفتے میں 8 اپریل کو آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں آپ کے دوسرے گھر کا مالک ستارہ شمس عین شرف کے درجات پر گرہن میں لگے گا۔ شمس کا گرہن آپ کے کیریئر کو، آپ کے بزنس کو، آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو، آپ کے صحت کو متاثر کر سکتا ہے، خصوصاً چونکہ مالیات کا حاکم ستارہ جب 10ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کی ملازمت یا آپ کے کاروبار کو کسی نہ کسی طور پر متاثر ضرور کرتا ہے۔ اس معاملے میں آپ نے 7، 8، 9 کم از کم 3 دن پہلے اور 3 دن بعد یہ ہفتہ جو آپ کا ہوگا، آپ نے 12 اپریل تک بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس تیسرے ہفتے کے اندر آپ نے تقریباً محتاط رہنا ہے۔ صدقات دیجیے، اور گرہن کے ایام میں یا گرہن کے دن کو آپ کسی بھی قسم کی فائنینشیل یا بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے آپ خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آخری ہفتے کی ہم بات کرتے ہیں، 12 اپریل سے لے کر کے 20 اپریل کے درمیان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں قمر کی جو گردش ہے وہ واپس جوزہ، سرطان، اسد اور سنبلہ میں ہوگی۔ 12ویں گھر کے اندر قمر کی گردش ہوگی۔ 12ویں گھر کے اندر قمر کی گردش کچھ ذہنی تناؤ لاتی ہے، لیکن چونکہ یہاں قمر آپ کا پہلے گھر کا حاکم بھی ہے اور عطارد بھی آپ کا رجت میں ہے، تو نیند میں اگر کسی قسم کا خلل ہو تو کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور پرسکون نیند لیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہوگا اور آپ کی سوچ اور آپ کی دماغی کیفیات کو بھی اس میں زیادہ بہتری ملنے والی ہے۔ قمر بنیادی طور پر 14، 15 اور 16 اپریل کو آپ کے لگن میں ہوگا۔ یہاں پر آپ کی کیفیات کچھ اچھی ہوں گی، بلکہ بہت اچھی ہوں گی۔ رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں ڈاکومنٹیشنل پروسیس میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ عطارد کی جو رجت کی موجودگی ہے آپ کے زائچے میں وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ 10ویں گھر کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کے معاملات میں الجھنیں درپیش آ سکتی ہیں۔ تاہم مالی طور پر، مالی حوالوں سے، شخصی حوالے سے، عزت، پیار، محبت اور آپ کے سماجی تعلقات کے حوالے سے یہ دن بہت اچھے رہیں گے۔ 16، 17 اور 18 اگر ہم اپریل کی بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھیے گا کہ برج حمل کے اندر شمس موجود ہوگا اور آپ کا ذاتی ستارہ قمر جو ہے وہ برج اسد میں موجود ہوگا۔ برج اسد میں قمر کی موجودگی آپ کو مالی طور پر متاثر تو نہیں کرے گی، آپ کی مالیات میں بہتری لائے گی، لیکن ہاں آپ کچھ پریشان ہو سکتے ہیں مال و دولت کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے یا آمدنی میں ڈس بیلنس کے حوالے سے، کیونکہ کوئی بہت بری نظر نہیں ہے، لیکن یہ جو راہو آپ کے 10ویں اور 4تھے گھر میں موجود ہے تو بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اخراجات آپ کے صحت کے حوالے سے اور گھریلو مسائل کے حوالے سے بڑھ گئے ہیں۔ ان اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ایام 20 مارچ سے لے کے 20 اپریل تک کسی بھی طور پر منفی ثابت ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کے دوسرے گھر کا مالک ستارہ گرہن میں ہوگا تو آپ کی مالیات کو بھی بہت زیادہ
जो है वो धचका पहुंच सकता है, लेकिन जो मैंने तारीखें बताई हैं कि कम से कम आपने 6 से लेके और 12 अप्रैल के दरमियान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, काम कारोबार बिजनेस माल दौलत इसके हवाले से। आखिरी 3 दिनों की हम बात करते हैं, 19-20 तारीखों की बात करते हैं। 3 दिन 18, 19, 20 को कमर बुनियादी तौर पर आपके तीसरे घर में बुर्ज सुंबला में होगा। बुर्ज सुंबला में जो कमर की कैफियत है वो बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पर दीगर सारगान की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अच्छे हैं। आपके नवे घर में बेशक ये ज़ोहल से मुकाबले की नज़र बनेगी, लेकिन यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि आपके देरीना ताल्लुकात में अतारत किसी किस्म की गड़बड़ ला सकता है। आपने इस माह में, इन दिनों में ग्रीन चीज़ों का सदका देने की अगर आप आदत बना लेते हैं, चावल बाजरे का सदका देने की आप आदत बना लेते हैं, हस्बे तौफीक थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, 1 कप या 1 मुट्ठी के बराबर आप अनाज लेके परिंदों को सदका कर सकते हैं, या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। ताहम गरीब को चावल वगैरह दीजिएगा, बाजरा तो जाहिर है गरीब नहीं खाते हैं। यहाँ पर इस माह की जो अहम नज़रात है उसमें आपको कमर के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, ग्रहण के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, और अतारत की नज़रात और अतारत की गर्दिश के हवाले से, रजत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले माह की वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।